अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम है यार भाई स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और इस वक्त जनाब अफ्तार के बाद बल्कि तरावीह के बाद कभी वक्त हुआ चाहता है और हम आपसे मुखातिब हैं। आज तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर जनाब एक जलसा है और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि कारकुनान के पहुंचने की बात कर दी गई है कि कारकुनान वहां पर पहुंच रहे हैं, खान साहब वहां पर पहुंचेंगे और फिर साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियां वहां पर हो रही हैं उसके बाद अब जलसा किस तरह का होगा, कितने लोग वहां पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब हम सुबह से लेकर जायजा ले रहे थे और बात कर रहे थे तो उस वक्त ये देखा जा रहा था कि ओवरऑल कंटेनर्स के साथ पूरे लाहौर को एक तरह से फोर्ट्रेस बना दिया गया। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एहतजाज वैसे एक जमहूरी हक है और वो भी उस जमात की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है जिसको आवाम की बड़ी पजीराई हासिल है। आप उनसे नजरियाती इख्तलाफ रख सकते हैं, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ रख सकते हैं, उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन अगर वो एहतजाज कर रहे हैं और उस एहतजाज में अवाम उनका साथ दे रहे हैं, अवाम की तायद उनको हासिल है और खास तौर पर एहतजाज किस वजह से हो रहा है कि वो इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं और इलेक्शन किस तरह से करवाना चाह रहे हैं आपका जिस तरह का मुतालबा था उसके तहत। यानी कि आप ये कहते थे कि इमरान खान को चाहिए कि 2 असम्बलियां तहलील कर दे जहां जहां उसकी हुकूमत है, तो हम उसके बाद जनाब न सिर्फ ये कि उन असम्बलियों के इंतखाबात कराएंगे बल्कि जनरल इलेक्शंस भी करा देंगे। ठीक है, वो बात आई गई हुई। उसके बाद खान साहब ने भी एक टाइम लेने के बाद फिर बिलाखिर नवंबर में उन्होंने ऐलान किया कि हम जी ये कर देंगे। उसके बाद जब ऐलान के बाद जब उन्होंने बिलाखिर असम्बली तोड़ भी दी, उसके बाद भी आप ये देख लें कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस पर फैसला मौजूद है और अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बयान दिया गया, उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि ये इंतखाबात नहीं हो सकते और उसके अंदर वजूहात क्या हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जिसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं होते, उसको दूसरी जानिब से मदद मिलती है। यानी कि अगर हुकूमत उसकी सपोर्ट ना करे तो इलेक्शन कमीशन कुछ भी कराने का मजाज नहीं होता। तो वजारत खजाना की जानिब से पैसे नहीं मिले, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिए हम देख रहे हैं कि वजारत दिफा की जानिब से भी कह दिया गया कि यह मैनेज नहीं हो पाएगा। अब उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह मुमकिनात में से नहीं है कि इस सूरत हाल में इलेक्शन हो सकें। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी? क्योंकि आईने पाकिस्तान तो कहता है कि 90 दिन में आपने इंतखाबात कराने, अब नहीं होंगे तो क्या होगा। और फिर दूसरी जानिब ये पकड़ धकड़, एहतजाज, ये सारी चीजें भी अपनी जगह चल रही हैं। तो आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे और फिर वजीर आजम साहब को सदर साहब की जानिब से जो खत लिखा गया है उसके अंदर काफी सारे मामलात पर बात की गई है, गिरफ्तारियों से मुतालिक बात की गई है, इलेक्शन कमीशन की मुआवनत से मुतालिक उन्होंने लिखा गया है। तो अब लेट्स सी कि क्या इससे मुतालिक बात होती है। खान साहब वो बड़े आज के जलसे को लेके पुरज़्न थे और वो ये कहते हैं कि जी हमारे जज्बात जो है वो हौसले बुलंद हैं, हमारे कारकुनों को पकड़ लिया है, 1600 के करीब कारकुनों का उन्होंने नंबर दिया कि वो पकड़े गए। तो खान साहब ने क्या कहा, जरा आपको पहले वो सुनवाते हैं। 1600 हमारे वर्कर्स को पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनार पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहते। ये जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिस तरह ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए, ऐसे लगता है कि मकबूजा कश्मीर है या कोई फलस्तीन है जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। मैं भी तैयार हूँ, हमारी सारी सब तैयार है कुर्बानियों के लिए, लेकिन हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं या इस वक्त खौफ की जंजीरें हमने तोड़ दी है। अच्छा जी, अब ये तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया। अब ये जो इलेक्शंस में इल्तवा हुआ है तो सब हैरान परेशान थे कि भाई ये तो एंटिसिपेटेड नहीं था, ये क्यों हुआ, और अगर ये हुआ तो उसके पीछे कोई ठोस वजूहात हैं, और अगर ये वजूहात हैं भी तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने क्यों कर पेश नहीं की गई थी। क्योंकि हालात तो इससे पहले भी कभी ठीक नहीं रहे, 2013 में भी नहीं थे, 2008 में भी हमने देखा था कि जब इलेक्शंस हुए थे तो उससे पहले क्या सूरत हाल थी। 27 दिसंबर का इंसिडेंट सबके सामने है। तो अब ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि अब इलेक्शन, सब कुछ हो सकता है, 86 रुकनी काबीना मैनेज की जा सकती है, अलल तलल्ले हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शंस नहीं हो सकते। क्या वजूहात हैं? तो आजम तारर साहब जो कि वजीर कानून हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया वो पहले आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया क्योंकि सदर साहब ने भेजा था। उसके बाद उन्होंने जब इलेक्शंस के एक्चुअल इनकाद के लिए माइंड अप्लाई किया, एजेंसीज को उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग्स ली, सरकारी महकमे थे उनसे ब्रीफिंग्स ली, अदादो शुमार देखे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने शेड्यूल वापस लिया। ये गैर आईनी नहीं होगा। बहुत अच्छा हो अगर ये जो आईनी पीरियड दिया गया उसके अंदर हो जाए, लेकिन अगर कंपेलिंग
سرکمسٹانسز ہیں، اگر عوام کے لیے نقصان دہ ہے، اگر ملک متحمل نہیں ہو سکتا اور اس گھٹی ہوئی معاشی صورتحال میں اور زیادہ خراب ہوں گی چیزیں، تو میرے خیال میں پاکستان زیادہ اہم ہے ہم سب۔ اچھا جی، زمانہ ہے میڈیا کا، مین سٹریم میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا، اور ایسے میں آپ کے جو پہلے کے بیانات ہوتے ہیں نا ان کو لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو کہ نون لیگ کے قائد ہیں، سربراہ ہیں، اس سے پہلے جب الیکشنز کے التوا کی یا ان کی تاریخوں کو آگے لے جانے کی بات ہوتی رہی تو اس وقت کیا ان کا موقف ہوتا تھا، وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے۔ انگوٹھے سے ڈر رہے ہو؟ انگوٹھا الیکشنوں میں آنے والا ہے۔ کل کہہ دیا کہ جی مہینہ ڈیڑھ مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے، اور یہ 1.5 مہینے کی بات کرتا ہے۔ ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک گھڑی بھی ہم انشاءاللہ الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں گے، لڑیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاید الیکشنز کو اور کچھ آگے لے جایا جائے۔ کیوں لے جایا جائے بھائی؟ کیوں؟ کون ہے یہ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رہا ہے؟ انتخابات کا مرحلہ ہے، یہ پرامن ہونا چاہیے۔ اگر اس کو خون خرابی میں تبدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے پھر یہ قوتیں ذمہ داری لے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے جواز حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ ان کو انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ ماضی میں ہوا ہے، کوششیں ہوئی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی۔ آئین کہتا ہے 60 دن میں الیکشن ہوں گے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو ٹائم دینے۔ کوئی اسمبلی یہ قرارداد پاس نہیں کر سکتی، ورنہ کل پاکستان سے علیحدگی کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو آئین توڑتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، یہی دنیا کا قانون۔ اچھا جی، اب تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ الیکشنز کا جو انعقاد ہے اس میں تاخیر کیوں کر ہو رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، ذمہ دار کون ہے، سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے، یہ سارے معاملات بھی، اور یہ جو آج تحریک انصاف کا جلسہ ہے اس کی تیاریاں اور کیا اس کے ارینجمنٹس ہیں اور صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو مہمانان ہیں، ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ اطہر کاظمی صاحب ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ ولید اقبال صاحب ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور اس وقت جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں لاہور میں ہی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے تیمور تالپور صاحب جو کہ صوبائی وزیر بھی ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو ولید اقبال صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے جی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، پہلے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ولید اقبال صاحب بتائیے گا، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 10:15 بجے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو کیا آپ کی تیاریاں ہیں؟ لوگ پہنچ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کنٹینرز وغیرہ تو کافی حد تک لگا دیے گئے تھے، لیکن کیا لوگوں کی ایکسیس ہے جلسہ گاہ تک، اور کب تک جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا؟ جی، جلسہ تو ایک لحاظ سے شروع ہی ہے اور افطاری کے بعد سے ہی لوگ آنے شروع ہو گئے تھے، اور میں آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مینار پاکستان کے پہلو میں ہم بیٹھے ہیں اور میرے خیال میں پنڈال تو بھر چکا ہوا ہے سارا، اب کیونکہ میں ایک سائڈ پہ ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اس لیے اس وقت نہیں دیکھ سکتا، لیکن مسلسل لوگ آ رہے ہیں اور میں نے خود تجربہ کیا۔ بڑی مہربانی ولی صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ نہیں جی، یہ آپ جو آپ کی شفقت ہے یار بھائی کی ہمارے ساتھ، اس کا تو کوئی اور مثال بھی نہیں ملتی، اور آپ کو سختیاں بھی ہمارے لیے برداشت کرنی پڑی ہیں، تو آپ کے تو لیے ہم حاضر ہیں مسلسل۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں خود 9 بجے کے قریب پہنچا ہوں، تو جب جلسہ گاہ کے پاس آیا تو راستہ کے اندر کنٹینرز کے بجائے ٹرک کھڑے کر کے راستہ بند کر دیا گیا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ پولیس کے ایک افسر کوئی ڈی ایس پی لیول کے وہ فون پہ بتا رہے تھے کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ پھر سے بند کر دو، لیکن لوگ مسلسل آ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں جب میں داخل بھی ہوا فیملیز بھی آ رہی ہیں، بچے بھی، بزرگ بھی، جس طرح ہمیشہ تحریک انصاف کے جلسے میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ باوجود ان تمام رکاوٹوں کے کوئی اثر پڑا ہے، اور یہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ مجھے کوئی ایک اور ابھی سوشل میڈیا کے چینل نے پوچھا کہ جی PMLN والے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 2000 لوگ آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا جی 2000 لوگ تو میرے ارد گرد ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2000 اور لوگ آئے ہیں تو اس سے بہتر وقت کیا ہے الیکشن کرانے کا، کہ اب کرا دیں، کہ ہمارے پیچھے اگر 2000 لوگ ہی ہیں تو آزما کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال بہت جذبے بلند ہیں اور کوئی رکاوٹ جو ہے وہ راستے میں حائل نہیں ہوئی۔ آپ کے یقیناً کالیگز جو ہیں وہ پنڈال کو بھی کور کر رہے ہوں گے، علیحدہ سے مناظر آپ ضرور دیکھیے گا اور دکھائیے گا۔ شور۔ اچھا تیمور تالپور صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اس کی وجہ ایک تو جاننا چاہوں گا، دوسرا یہ ہے کہ واقعتاً اگر احتجاج تو جمہوری حق ہے، اگر وہ نکل رہے ہیں جلسہ کرنے میں، تو آپ یہ نون لیگ سے آپ نے پوچھا نہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ وہاں پر کنٹینرز وغیرہ لگانے کی یا پابندیاں لگانے کی؟ جانے دیتے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے مسکراہٹ اس بات پہ ہے کہ سینیٹر صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ ARY کتنا ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کتنی اس کی وجہ سے تکلیفیں جھیلتی ہے،
دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے بھائی اتنا آرام سے پیار محبت سے جلسے گاہ میں پہنچ گئے اور جو ان کے علاوہ باقی بھی 1,500-2 ہزار لوگ جو یہاں پر جلسے گاہ پہ موجود ہیں وہ بھی بڑے عزت سے پہنچ گئے. تو اگر حکومت پنجاب کو یہاں پہ کوئی کارروائی کرنی ہوتی تو میرے خیال سے کم یہ پہنچتے نہیں. اگر پہنچتے تو کچھ نہ کچھ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے, کچھ نہ کچھ دھکم پیلی ہوتی اور ہزاروں پکچرز اور ویڈیو کلپس میرے پی ٹی آئی کے بھائیوں اور بہنوں کے پاس پڑی ہوتی جو آپ کو دکھاتی یہاں پہ. بالکل میں مانتا ہوں کہ سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھے. جو پچھلا ان کا ایگزامپلز رہے ہیں, جو ان کی پاسٹ ہسٹری رہی ہے, جس طرح سے پولیس والوں کے سر اور ٹانگیں توڑی ہیں, پیٹرول بمز چلائے ہیں, پولیس پہ فائرنگ کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے لیے بھی اور باقی پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان پہ آنکھ رکھی جائے. اور میں دعاگو بھی ہوں جتنے ان کے لیڈر عمران خان نیازی صاحب بہادر ہیں, جس طرح سے آج کل موو کرتے ہیں, اللہ کرے کہ وہ یہاں پر پہنچ بھی جائیں, کیونکہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو فرنٹ میں لیڈ کرتا ہے, عوام کو پیچھے رکھتا ہے, عوام کے لیے قربانی دیتا ہے. پر آج کل کے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں یہ قربانی مانگتے ہیں, یہ خود ڈر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اپنے ہیومن شیلڈ آگے بھیجتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کتنے کارکنان کی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جائے, ان پہ نقصان ہو جائے, اس کے بعد وہ بھاگنے کا راستہ نکالیں. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں, جو لیڈر ہے وہ تبھی لیڈر بنے گا جب وہ لیڈ کرے گا. آپ چھپ کے بیٹھ کے اپنے لوگوں کو استعمال کریں گے تو اس کو لیڈر نہیں کہتے, اور آپ کے جلسے اس طرح سے کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے لاٹھیاں کھائی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, ڈنڈے کھائے ہیں, سر پھڑوائے ہیں, اور ان سب رکاوٹوں کے باوجود جو ان کے پاس نہیں ہیں, لاکھوں لوگوں کے جلسے گاہیں بھری ہیں. تو یہ جو ہے بہانے میرے خیال سے اب کام نہیں آئیں گے. آئی ہوپ کہ یہ اگر ایسی کہیں کہ کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے فوٹیج بنا کے اے آر وائی کو دے تاکہ اے آر وائی چلا سکے. میں نے ابھی بھی کافی میرے اپنے دوست ہیں میران پاکستان کے قریب قریبی گھوم رہے ہیں اور بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ تمام ٹی وی چینلز بھی اس کو نشر کریں گے, اے آر وائی بھی ظاہر دکھائے گا اگر ایسی کوئی ناانصافی ہوتی ہے. اچھا کاظمی صاحب, آپ کا مطلب اس حوالے سے تجزیہ کیا ہے؟ ابھی تک جو صبح سے لے کے آپ نے مناظر دیکھے, ظاہر ہے پہلے یہ رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ کنٹینرز وغیرہ لگا کے سارے رستے بند کر دیے گئے. پھر شاہ صاحب کی تقریباً 4 بجے کے قریب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس آئی, جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے کون سے کنفرنٹیشن پہ جا رہے ہیں, ہم تو اپنی بہنوں, ماؤں, بچوں, بیٹیوں کے ساتھ ہم جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, ہم لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹون کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے اس حوالے سے, تھوڑا سا اب نرمی دیکھی جا رہی ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج سارا دن کے مناظر نہیں ہیں, یہ کارروائی 1-2 دن سے شروع ہوئی ہے. آپ کے میڈیا نے بھی دکھایا, سوشل میڈیا بھی دکھا رہا ہے, جس طرح لوگوں کے گھروں پہ محسن نقوی صاحب کی انتظامیہ نے آدھی رات کو چھاپے مروائے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس اس لیے بھیجی گئی ہو کہ ان کو جگایا جائے کہ اٹھیں روزہ رکھ لیں, یہ مجھے نہیں پتا, اور ہم شاید اس کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں. شاید محسن نقوی صاحب نے اپنی طرف سے کوئی نیکی کی ہو. جو اس انتظامیہ کا آپ کردار دیکھ لیں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران محسن نقوی صاحب کی, کیا کہیں سے بھی وہ آپ کو غیر جانبدار نظر آتے ہیں؟ ابھی آپ کسی بھی لاہور میں صحافی کو فون کر لیں, کسی بھی شخص کو فون کر لیں, وہ کسی بھی ایریا میں رہتا ہے, وہ ان سارے جو راستے بلاک کیے گئے ہیں اس سے وہ متاثر آپ کو نظر آئے گا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کی کارروائی کی گئی, دیکھیں ماضی میں بھی ایسی کارروائیاں ہوتی ہوں گی, لیکن نگراں حکومتیں ایسی کارروائیاں نہیں کرتی, سیاسی مخالفین کرتے ہیں. اس قسم کے مقدمات, اس قسم کے چھاپے, اس قسم کی رکاوٹیں, کیا صرف پنجاب میں مریم بی بی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں؟ باقی جو بھی کرے گا تو کبھی دفعہ 144 لگ جاتی ہے, کبھی آپ عوام کی. اچھا لیکن میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کاظمی صاحب, ابھی 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ عوام کا راستہ روکنا, دوسرا ہے کارکنوں کو پکڑنا. 2 چیزیں ہو رہی ہیں اس جانب. ابھی جیسے ولید اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں, لوگ صرف 2000 لوگ تو ان کے اطراف ہیں, تو بڑی تعداد میں لوگ پہنچ بھی رہے ہیں. اگر اتنی ہی پابندیاں ہوتی آج کے دن کی, اگر آپ بالخصوص بات کریں, تو شاید لوگ نہ پہنچ پاتے. تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا اپنی نظر ثانی کی ہو پالیسی میں پنجاب حکومت نے, نگراں حکومت نے. نہیں دیکھیں وہ راستے تو بلاک ہیں, لوگوں نے تو آنا ہے, پیدل چل کے آنا ہے. آپ کو ساری یہ آج کا کوئی دور ایسا دور تو ہے نہیں ہے کہ نہ کوئی فوٹیج ہو یا پھر کوئی چیز نہیں ہے, خبر ایک اخبار میں لگے گی اور ہم پڑھیں گے. سارا دن لوگ دکھاتے رہے, اور ابھی بھی آپ پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں, کسی بھی رپورٹر سے پوچھ لیں, راستے تو انہوں نے بلاک کیے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن لوگ تو پہنچیں گے, اس لیے کہ لوگوں نے پھر وہاں پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے, لوگ کوئی پیدل آ رہا ہے, کوئی راستہ تبدیل کر رہا ہے. پر اگر اس طریقے سے راستے نہ روکے جاتے تو کیا پورا جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایون سینئر صحافی ہیں مبشر زیدی صاحب ٹی
PRT کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی آج لکھا ہوا کہ اگر آپ واگا کی طرف سے آپ لاہور آ رہے ہیں تو آپ لاہور آ سکتے ہیں، گجرانوالہ سے اگر آپ لاہور جا رہے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے لاہور. تو راستے تو روکیں گے سب کے سامنے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز کس طرح ہے؟ دیکھیں ابھی جس طرح تالپور صاحب فرما رہے تھے اور میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، انہوں نے قربانیاں دی، بی بی شہید نے اپنی شہادت دی، پھر بھی انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹی جاری رکھی. یاد ہے کہ جب کارساز میں اتنا بڑا ان کے اوپر حملہ ہوا، 200 کے قریب شہادتیں ہوں، اس کے باوجود بالکل اس کے باوجود بی بی نے اپنی کمپین جاری رکھی. لیکن کیا پیپلز پارٹی نے ساری قربانیاں اس لیے دی تھی کہ صرف اس خوف سے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے تو آپ یہ کریں، آپ الیکشن کی طرف نہ جائیں؟ آج کیا کہہ رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب؟ تو پیپلز چلے نون لیگ سے تو گلہ کرتے ہیں لوگ کہ وہ جناب اس کا یہ رویہ پہلے بھی رہا ہے. پیپلز پارٹی کو تو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا اس طرح آپ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں ایک انتخاب کے اندر رکاوٹ ڈال کے؟ اور محسن نقوی صاحب بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں زرداری صاحب کے، اب وہ ہیں یا نہیں ہے، تاثر تو یہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو جمہوری سوچ رکھنے والی جماعتیں، ایون نون لیگ کی، سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کا ماحول ہے، ایسے ماحول کے اندر آپ جلسوں کو روکیں گے، گرفتاریاں کریں گے، انتقامی کارروائی کریں گے تو یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہوگا. ختم اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آج آپ 6 مہینے کے لیے روکیں گے، 5 سال کے بعد عمران خان 10 سال کے لیے انتخاب روکے گا، تو یہ جمہوریت کے لیے قطعاً درست نہیں ہے. پھر یہ وشس سائیکل ایک چلتا رہے گا. اچھا ولید اقبال صاحب یہ فرمائیے گا، ایک تو ابھی جس طرح سے ظاہر ہے کہ آپ کا جلسہ بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ سے خان صاحب بھی، ویسے اینٹیسپیٹڈ کیا ہے، کب تک خان صاحب پہنچیں گے، کب تک خطاب ان کا ہوگا؟ تھوڑا سا ایک آئیڈیا لینا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں جی، میرے خیال میں خان صاحب بہت ہو گیا تو کسی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے میرے خیال میں. خطاب ان کا پھر اس کے آنے کے بعد، یہاں پہنچنے کے بعد میرے خیال 2-3 لیڈرز کا خطاب ہوگا اور اگلے اس کے 1 آدھے گھنٹے بعد ان کا بھی خطاب ہو جائے گا. اور میں دیکھیں، میں آپ کے دیگر مہمانوں کی گفتگو مکمل طور پہ تو نہیں سن سکا، لیکن چیدہ میں جو باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں میں ضرور ان کو. اچھا پہلے میں اپنا سوال بھی بیچ میں ایک سوال بھی پٹ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ ایک ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا. ولید اقبال صاحب، میں سوال بھی اپنا کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ ایک تو الیکشنز کا التوا کے حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اب الیکشن کمیشن ظاہر ہے آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں چونکہ آپ قانون دان بھی ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کو دوسرے اداروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جس کو حکومت کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، معاونت چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ الیکشن کرا پاتا ہے. اگر اس کو یہ معاونت نہ ملے تو کیا تمام تر ان چیزوں کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے، الیکشن کے التوا کی، یا باقی لوگوں سے بھی باز پرسی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال ہے جی، اور میں اس کے جواب آپ کو ضرور دوں گا. لیکن میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ سارا دن آج بھی اور پچھلے 1 آدھے دن بھی رستے بالکل رکے رہے ہیں یہاں پہ، اور کارکنوں کی مسلسل گرفتاریاں جو ہیں ہوتی رہی. میں 6ٹی رات تھی کل مسلسل، میں اپنے گھر میں نہیں رہا کیونکہ لوگوں کے گھروں پہ وہ آ رہے ہیں. اچھا، تو یہ جب کیفیت ہو، ایک تو یہ اس کے پس منظر میں ہے، اور دوسرا یہ کہ آج چند گھنٹوں کے لیے جب اعظم سواتی صاحب، حماد اظہر صاحب اور دیگر کچھ لیڈرز CC/PO آفس گئے اور ان کا بہت ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان چند گھنٹوں کے لیے انہوں نے رستے کھولے جب ویسے ہی لوگ گھر افطار کرنے گئے ہوئے تھے. اور اس کی بے پناہ فوٹیج آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گی، اگر ٹیلی ویژن چینلز کو اجازت ہو تو ضرور دکھائیں. آپ کے سوال کا جواب یہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ میں جتنی پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ جانتا ہوں اور جتنا میرا قانون کے شعبے سے تعلق ہے، جتنی میری سمجھ بوجھ ہے، میں یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے تو جو کیا ہے وہ قطعی طور پہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اور آپ کا سوال کہ جی باقی جو تمام تر اتھارٹیز ہیں، انتظامیہ ہیں، جن کا آئین کے مطابق اور آئین کے ماتحت ان کو پوری سپورٹ دینی ہوتی ہے، اگر انہوں نے اس سے معذوری کا اظہار کیا ہے تو وہ سارے کٹہرے میں لائے جا سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ میں جب PTI نے جو پٹیشن داخل کی ہے وہ غالباً منڈے کو ٹیک اپ ہوگی، اور اس میں پارٹی بنایا گیا ہے. الیکشن کمیشن پہلی پارٹی ہے، لیکن وفاقی حکومت اور اس کی 2-3 جو وزارتیں ہیں ان کو پارٹی بنایا گیا ہے، اور ان کی جواب دہی ہوگی، اور بلکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی ہونی چاہیے تھی. الیکشن کمیشن نے اس طرح ایکٹ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے آگے سے معذوری کا اظہار کر دیا ہے. الیکشن کمیشن از خود آئینی اختیار رکھتی تھی ان کو حکم دینے کا کہ تمہاری کیا مجال ہے. لیٹ می پٹ اٹ سمپلی، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ ہمیں نہیں دے رہے
یہ چیزیں نہیں دے رہے، فنڈز نہیں دے رہے، سیکیورٹی نہیں دے رہے تو ہم نہیں کرا سکتے. بنسبت اس کے ہو سکتا تھا یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وی ڈیمانڈ دیٹ، آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ یہ کریں. بالکل بالکل، وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے آگے سے معذوری کا اظہار کیا تو وہ الیکشن کمیشن ڈھیر ہو گئی. وہ دو چیزیں کر سکتی تھی، ایک تو وہ جو آپ نے کہی، جو میں نے بھی آپ کو عرض کی کہ وہ خود انہیں کہہ سکتی کہ نہیں یہ ہمارا مطالبہ نہیں، ہمارا حکم ہے، آپ یہ پہنچائیں، یہ جو اپنی خدمات جو ہیں، اپنی جو سپورٹ ہے، اپنی جو انتظامی سپورٹ ہے یہ دیں. اور اگر وہ اس طرح سے انکار کرتے تو بجائے الیکشن کمیشن خود کود پڑتا اور ایک ڈیٹ کا، عدالتوں میں کہہ چکے ہیں کہ جی ڈیٹ دینا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، اب ماشاءاللہ پھر ڈیٹ دے دی. بھائی اگر وہ اس طرح کی معذوری کا اظہار ان کے سامنے ہوتا، وہ ان کو حکم دے دے، پھر بھی وہ آگے سے اس کو ڈاج کرتے، تو الیکشن کمیشن کا اگر صحیح اپنا آئینی فرض ادا کرنے پہ اترتے تو ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے کہ دیکھیں جی آپ کے حکم پہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ نہیں مدد کر رہے، بلائیں ان کو یہاں پہ، اور سپریم کورٹ پھر بلاتا. بہرحال وہ ہم نے جو پٹیشن کی ہے اس کے نتیجے میں ویسے ہی ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ سیاسی کلاس بھی ریپرزینٹڈ ہے آپ کے شو میں، پولیٹیکل پارٹی میرے علاوہ بھی ریپرزینٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے سیاسی طبقے نے، پولیٹیکل کلاس نے، علاوہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں مشترکہ اجلاس میں، جس خواہش کا اظہار کیا، جس طرح سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، اور پھر الیکشن کمیشن اس خواہش کا اوپر عمل درآمد چند گھنٹوں بعد الیکشن کمیشن نے کر دیا. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کلاس نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ کر کے، ایک پاکستان کو ایک غیر آئینی کھائی میں پھینکنے کے مترادف ہے. اگر یہ بہانے اب چل گئے، یہ عذر جو پیش کیے گئے ہیں اب چل گئے، تو پھر کوئی پتہ نہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو. یہ اگر آج یہ مثال قائم ہو گئی، آج اس کو سپریم کورٹ نے اس پہ مہر ثبت کر دی، میں مفروضے پہ بات کرتا ہوں، اللہ نہ کرے، تو 8 اکتوبر کو یہ پھر ضیائی دور، اور یہ سارے ضیائی اور سارے ذوالفقاری اکٹھے ہو گئے ہیں. مجھے اس بات پہ حیرت ہے، یہ ایسا پھندا ہے جو ان کے اپنے گلے میں ایک دن جا سکتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں، ہم کو کہہ رہے ہیں کہ جی تیسری قوت کو نہ آنے دو، پہلی قسط انہوں نے ڈیلیور کی ہے، اور قانون و آئین جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اس کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیا. اللہ کرے ہم اس کو بچا لیں، جواب لے لیتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے ادارے اس کو بچا لیں. ٹھیک ہے تیمور طالپور صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا. ظاہر ہے کہ ایک تو آئین پاکستان ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی 90 دن میں ہونے چاہیے. اگر یہ سارے اعتراضات تھے تو وہ سپریم کورٹ میں بیان کر دینے چاہیے تھے کہ جی یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں. اب الیکشن کمیشن کی معاونت نہیں کریں گے تو پھر وہ کیسے الیکشن کروائے گا؟ ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا، اعتزاز احسن صاحب جن کا تعلق آپ کی اپنی جماعت سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو آپ کی اپنی پارٹی میں سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو پھر کس بات کو ہم درست مانیں؟ دیکھیے جی، آج بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. آپ حکومت پاکستان کو بلیم کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کریں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن کمیشن، میں تیمور صاحب تھوڑی سی اس کے اندر میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے فنڈز مانگے 24 ارب روپے کے، ان کو 4 یا 5 ارب روپے دینے کی بات کی گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی، وزارت دفاع نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد باقی سارے بھی چیزوں میں جو تعاون جس طرح سے درپیش ہوتا ہے ویسا ظاہر ہے ان کے ساتھ نہیں کیا گیا. تو پھر یہاں پر معاملہ اگر دیکھا جائے اٹسیلف تو صرف الیکشن کمیشن پر نہیں آتا. بالکل، میں اسی بات پہ آ رہا تھا. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اس الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے جس کے چیئرمین کو عمران نیازی نے خود چوز کیا تھا، اور جتنی اس کی تعریف کی تھی، اگر میں شروع کر دوں تو آپ کا پورا شو اس کی تعریف میں ختم ہو جائے گا. دوسری بات، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس نے چند عرصہ پہلے ہم نے اپیل کی تھی اور فائٹ کیا تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ کہ ہماری لوکل باڈی الیکشنز کچھ وقت کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں، ڈیلے کر دیں. ہمیں جواب دیا، پر ہم کرائے پہ بھی نہیں بنے، ہم نے بیٹھ کے رونا دھونا نہیں کیا. ہم نے ان کے حکم کو مانا، جو کہ ایک سرکاری حکم کو جس طرح مانا جاتا ہے اسی طرح ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو فالو کرتی ہے. اب آپ آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے بیک گراؤنڈ میں کہ کون اس کی سپورٹ نہیں کرا. ہر الیکشن میں آپ کو پتا ہے، کیونکہ پولیس کی کمی ہوتی ہے ہمارے پاس، جتنی ڈپلائمنٹ چاہیے پولیس کی اتنی ہے نہیں. تو جب تک فوج، رینجرز، ایف سی یہ سارے ہمارے ساتھ مل کے الیکشن کمیشن کی مدد نہیں کرتے، الیکشن نہیں ہو سکتا ہے. آج ان سب نے منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو جواب دے دیا کہ واقعی جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک سرونگ آئی ایس آئی کے بریگیڈر کی شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلے کچھ میجرز، کچھ کرنل، کتنے ہی سپاہی ہمارے جہاں بک ہو گئے. تو وہ اپنے بارڈرز کو سنبھال رہے ہیں، ان بارڈرز کو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ یہ رسک لینا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری کوئی قبول کر لے، الیکشن کمیشن قبول کر لے، یہ ذمہ داری جوڈیشری قبول کر لے، یا ان کا رول آ کے پلے کر کے الیکشن کر دے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہ بیک آؤٹ کیا ہے، نہ ہم الیکشن سے بیک آؤٹ کریں گے.
ہم انفیکٹ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، پر آج کے اکنامک کرائسس میں جو خانہ خراب ہمارا پچھلی حکومت کر کے گئی ہے، جو آئی ایم ایف سے الٹی سیدھے ڈیلیں سائن کر کے بنا سوچے سمجھے کن موڈوں میں کر کے چلے گئے، اس کے بعد جو انفلیشن ہوئی ہے، ہم اس انفلیشن کو دیکھیں، ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو 2 وقت کا کھانا صحیح طرح سے نہیں کھا رہے، یا ہم ایک الیکشن کی طرف چل جائیں. ہم ذاتی طور یا اسحاق ڈار صاحب نے بھی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے تو چیخیں نکال دی ہم سب کی. لک انٹو دی اکنامک کرائسس وی آر ان رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے جی، مزید بات کرتے ہیں اس پہ، ول ٹیک اے بریک، بعد آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں، تیمور تالپور صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ولید اقبال صاحب بھی مینار پاکستان کے سائد دلے موجود ہیں، جہاں پر تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور خان صاحب اب سے کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر جلسے کا آغاز ہوگا. اچھا اطہر کاظمی صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں کہ کلیئر ہوتا ہے کہ اس حوالے سے آئین کیا کہتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ متضاد آراء پائی جاتی ہیں. عرفان قادر صاحب ظاہر ہے کہ ایک بڑا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے. اچھا، اعتزاز احسن صاحب اس سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جواب دہ ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو متضاد آراء ہوتی ہیں، اس سے بھی تھوڑا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لکھا ہوا ہے قائن کے اندر کہ 90 روز کے اندر ہوں گے. اب اس کی آپ توجیہات پیش کر سکتے ہیں. اب کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے؟ کیا آج تک کسی مقدمے میں الیکشن کمیشن نے یہ لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ کو کہ جناب ہم تو آپ کو جواب دہ ہی نہیں ہے؟ پھر الیکشن کمیشن والے وہاں پہ حاضر کیوں ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ بلاتے ہے؟ دیکھیں، ملک میں جو بھی چیز چل رہی ہو وہ آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے. ایون کہ وہ سپریم کورٹ ہو، ہر ادارے نے آئینی حدود کے اندر رہ کے اپنا کام کرنا ہے، اپنا جو بھی پاورز ایکسرسائز کرنی ہے وہ آئین کے اندر رہ کے کرنی ہے. کیا 2023 میں ہم یہ والی ستھی صاحب یہ والی جمہوریت چاہتے ہیں 2023 میں، جہاں پہ لاہور سے جو ہے وہ سیاسی کارکن غائب ہو رہے ہوں، جہاں پہ لاہور جیسے شہر میں، جہاں یہ وہ لاہور شہر ہے جس نے بھٹو کو بھٹو بنایا تھا، یہاں سے پیپلز پارٹی بھٹو کھمبے کی بنیاد کھڑا کرتے تھے. بالکل، یہاں پہ کھمبے کو بھی اگر بھٹو صاحب دے دیتے تھے ٹکٹ تو وہ بھی جیت جاتے تھے. تو کیا اس لاہور کے اندر آج پیپلز پارٹی کے قریبی سمجھے جانے والے وزیر اعلیٰ کی وجہ سے کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جس جمہوریت کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی تھی وہ بنیاد مضبوط ہو رہی ہے؟ اور دوسری ایک اور چیز بھی کروں گا، دیکھیں عدلیہ ہو. لیکن اطہر صاحب، میں اس چیز پہ میں تھوڑا سا یہ رکھتا ہوں نقطہ نظر کہ اس پہ ہونا یہ چاہیے، بیسکلی تمام سیاسی جماعتوں کو اس چیز پہ اگری ہونا چاہیے کہ کسی بھی دور میں سیاسی کارکنوں کے خلاف یا صحافیوں کے خلاف اس طرح کے بے بنیاد مقدمات نہیں بنائے جائیں گے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا ابھی بھی ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا اٹ از ویری کنسرننگ. لیکن ایسا اس سے پہلے خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو وچ از رانگ. بالکل، وہ اس وقت غلط تھا تو یہ اب بھی غلط ہے، تو اس وقت بھی صحیح نہیں تھا. بالکل غلط ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر انتہائی بھونڈا قسم کا مقدمہ کیا گیا. اور اگر آپ اندازہ کیجئے، آصف زرداری صاحب کی زبان کس نے کاٹی تھی؟ آصف زرداری صاحب کے اوپر کس نے تشدد کروایا تھا؟ دیکھیں، ماضی میں یہ سب لوگ اس چیز سے گزر کے آئے ہیں. تو اسی وجہ سے جب آپ کسی چیز سے گزرتے ہیں تو پھر تو آپ سیکھتے ہیں نا، سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. ابھی بھی اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو پھر تو کیا کر سکتے ہیں. اور ایک اور میں اس پہ ختم کروں گا ایک چیز کہ دیکھیں، یہاں پہ اب عدلیہ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. کوئی اٹھتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے. بات سمجھنے کہ پاکستان کے اندر اگر پارلیمان کمزور ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی، عدلیہ کمزور ہوگی تو ہم پاکستان کو کبھی مضبوط نہیں بنا سکتے. ایمفیسائز کرنے کی چیز یہ ہے کہ آئین کے اندر ہر کسی کا جو حدود ہیں وہ تعین ہونا ایک رول ہے. آپ آئین کے مطابق اپنا رول ادا کریں. یہ خواہش نہ رکھیں کہ ہم نے عدلیہ کو کمزور کرنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا ہے یا پارلیمان کو کمزور کرنا ہے. نہیں، سب مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا اپنی آئینی حدود کے اندر. اور تیمور تالپور صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے گفتگو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو چیز ابھی غلط ہے وہ اس سے پہلے بھی غلط تھی، اس کو اس وقت بھی کنڈیم کرنا چاہیے تھا اور ظاہر کرتے رہے، اور ابھی بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور خاص طور پر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں اس پر مل کے بات کریں کہ بھائی ہم نے یہ چیز نہیں کرنی، کیونکہ آج اگر ہم اس طریقے سے انتقامی کارروائیاں کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ بالکل ستی صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں.
ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے آج تک حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو کبھی بھی میڈیا ٹرائل نہیں کیا، کبھی بھی کسی چینل سے ہمارے ٹائم پہ نہ کبھی کوئی زیادتی ہوئی نہ ہوگی. یہ جو سب سے زیادہ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی وہ عمران نیازی کے ٹائم پہ تھی، اور میرا جو لیڈر صدر زرداری ہے اس نے 11 سال بے بنیاد کیسز میں جیل پہ کاٹے. ان میں سے ایک بہت سا چھوٹا واقعہ زبان کاٹنے کا، اس کو تو زرداری صاحب شاید یاد بھی نہیں کرتے، اور بڑے اس سے مشکل وقت کاٹے ہیں پرانے دوروں میں بھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی، جب منرل واٹر کی بوتل نیازی صاحب کے دور میں اجازت نہیں تھی زرداری صاحب کو دینی، پر وہ ہنستے ہوئے آئے. اور آپ نے دیکھا ان کے لیڈرز کو جب گرفتار کرنے کی بات کی تو کیا ان کے رد و عمل تھے، خیر اس کے اندر نہیں جائیں گے. پر میری ایک ایڈوائز ہوگی، بالکل ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، پر اس شخص کے ساتھ بات چیت کریں جو کہ زرداری صاحب کو بندوق کے نیچے رکھتا تھا، ان کو اے سی نکالنے کی دھمکیاں دیتا تھا، جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. میں آپ کو بتا دوں ڈائلاگ ہوگا، اینڈ میں ڈائلاگ ہی ہوتا ہے اینڈ آف دا ڈے، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پر میرے خیال سے جو آرٹیکل لگ رہے ہیں نیازی صاحب کے اوپر، جو ان پہ کیسز ہیں، ان کے بعد نیازی صاحب پالیٹکس اینی مور، جو ان کے بعد ان کا سیکنڈ تھرڈ فورتھ نمبر پہ ہوگا وہ آئے گا، اس سے بالکل بات کریں گے، جو ایک سیاسی آدمی ہوگا جو سیاسی سوچ رکھتا ہوگا. اور ایک میری ایڈوائز ہوگی ولید صاحب کے تھرو کہ مہربانی کر کے نیازی صاحب کو سمجھائیں سیاست کرے، یہاں پہ سیاست کرنے آئے ہیں. نیازی صاحب کسی پتہ نہیں کون سے وہ چلے گئے زمانے، وہ سمجھتے ہیں میں خود نارکوس ہوں، اندر بیٹھا رہوں گا، کیا کچھ کرتا رہوں گا، باہر عوام فوج کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ لڑتی رہے گی، لوگ مرتے رہیں گے اور ان کے کمپاؤنڈ کے اندر کوئی ان کو ڈر نہیں ہوگا. تو سیاست کریں، سیاستدان کی طرح کریں، ملک کو اس کیوس میں مت ڈالیں. مجھے تو ابھی بھی یاد ہے کل کی طرح جب ایک لیٹر لکھا تھا نیازی صاحب کے کہنے پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہ جو ہے سو یہ اسمبلی جو ہے ان کو تحویل کرنے کی اجازت دے دیں، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ دس از ان کانسٹیٹیوشنل آرڈر. انہوں نے کہا کہ یہ جو حکم نامہ ہے یہ غیر آئینی ہے، تو پھر کیوں اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ تب تو ہمیں کہا تھا نا کہ کارروائی ہوگی. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، بات چیت بھی صحیح ٹائم پر صحیح لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور کورٹس کو بھی سب کو برابر ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک ان کرائسس سے نکلے. اور خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے ظاہر آئین اور قانون کے مطابق کے بجائے ملک کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ولید اقبال صاحب اب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ ایک تو یہ جو انیشلی میرا سوال تھا کہ یہ مختلف تشریحات ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ جو میں نے تذکرہ کیا کہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جواب دہ نہیں ہے، پھر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل جواب دہ ہے، پھر یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی بات نہیں ہے بلکہ آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ تشریح تو بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے اس معاملے کی. آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ اگر جی بالکل درست ہے، آپ نے جو آخری بات سب سے آخر میں کی وہ درست ہے کہ تشریح بالآخر تو سپریم کورٹ ہی کرے گا، لیکن میں آپ کو اپنی قانونی رائے ضرور دے دوں گا جو کہ بالکل تائید کرتی ہے اس رائے کی، جو کہ نہ صرف اعتزاز احسن صاحب نے بلکہ لطیف کھوسا صاحب نے بھی دیا، جس میں کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ جی آئین کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس طرح دھجیاں اڑانے پہ سپریم کورٹ اور پھر دھجیاں اڑانے والے کے درمیان رہ جاتا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ. اور اگر اس طرح دھجیاں اڑانے میں کسی اور ادارے، کسی اور وزارت، کسی اور شخصیت، کسی اور حکومت نے اچھا میں ولی صاحب آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ کے عقب میں اس وقت اسپیچز ہو رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، آپ کی آواز ہم بالکل سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اطہر صاحب آپ کا نقطۂ نظر اس پہ جاننا چاہوں گا کہ اوور آل ظاہر ہے کہ تشریح اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بال ہے پھر ایک بار پھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں، تو یہ پھر معاملہ سالو وہی کریں گے، پھر اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں اشفاق صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی الجبرا نہیں تھا، یہ سادہ سی چیز تھی. سامنے لکھا ہوا ہے کہ انتخابات کروانے ہیں، اور موزز پی ڈی ایم کی قیادت مجھے اور آپ کو بار بار یہ میڈیا پہ آ کے بتاتی رہی اسمبلیاں توڑو اور انتخابات کروا لو، اسمبلیاں توڑو اور انتخابات کروا لو. تو اس وقت نہ ہلکا بنیوں کا ایشو تھا، نہ سینسس کا ایشو تھا. سال پہلے یہ لوگ بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ابھی انتخابات کروائیں، تو اس وقت بھی تو سینسس نہیں ہوتی. اچھا تھوڑی سی کریکشن کر دوں اطہر بھائی، پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، حکومت کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی پلس اے این پی، یہ دونوں جماعتیں پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی تھیں. تو یہ سب ان سب کا یہی موقف تھا. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ ہم انتخابات نہیں کروا سکتے. کیا اس نہج پہ یہ لوگ لے آئے ہیں کہ معیشت کو کہ یہ 15 ارب روپے بھی انتخابات پہ خرچ نہیں کر سکتے؟ لیکن جو الیکشن کمیشن نے
اپنی وضاحت دی ہے، اس کے اندر تو انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ حکومت ہمیں یہ کہہ رہی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں کروا سکتے. آئی گاٹ یور پوائنٹ. انہوں نے کہا کہ ہمارا ظاہر ہے کہ جو وسائل انہوں نے فراہم کرنے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ادروائز اس لیے ہو نہیں سکتا. بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب، ولید اقبال صاحب اور تیمور تارپور صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بڑی مفصل گفتگو ہوئی. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے. جی آلرائٹ جی، پروگرام کے آخر میں بس اتنا ہی کہ اب ایک بار پھر بال سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ تمام جماعتیں اور الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرتی اور خاص طور پر حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی، تو معاملہ سپریم کورٹ میں جس کی جانب سے واضح احکامات بھی جاری کر دیے گئے الیکشنز کے حوالے سے، دوبارہ وہاں نہ جاتا. اب لیٹس سی سپریم کورٹ کیا اس معاملے پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.